आज सुबह एक ऐसी बात हम सीखेंगे जो हमारे लिए खसूसी तौर पर सीखने के लिए ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। आइए कलाम मुक़द्दस में से पहले हम खुदा की आवाज़ को सुने। करंथियों के नाम पौलुस का लिखा हुआ दूसरा खत, उसका 7 बाब और उसकी 5 आयत से कलाम मुक़द्दस को 10 आयत तक पढ़ेंगे। पहला करंथियों, दूसरा करंथियों 7 बाब और उसकी 5 आयत से। पहला करंथियों, दूसरा करंथियों उसका 5 बाब, 7 बाब और उसकी 5 आयत से। उनका अगर मुनी करनी आती है। लिखा है, क्योंकि जब हम दुनिया में आए उस वक्त भी हमारे जिस्म को चैन न मिला, बल्कि हर तरफ से मुसीबत में गिरफ्तार रहे। बाहर लड़ाइयाँ थीं, अंदर दहशतें, तो भी आजिज़ों को तसल्ली बख्शने वाले यानी खुदा ने तीतस के आने से हमको तसल्ली बख्शी। और न सिर्फ उसके आने से बल्कि उसकी उस तसल्ली से भी जो उसको तुम्हारी तरफ से हुई, और उसने तुम्हारा इश्तियाक, तुम्हारा गम, तुम्हारा जोश जो मेरी बाबत था हमसे बयान किया, जिससे मैं और भी खुश हुआ। वो मैंने तुमको अपने ख़त से गमगीन किया, मगर उससे पछताता नहीं, अगरचे पहले पछताता था। चुनांचे देखता हूँ कि उस ख़त से तुमको गम हुआ, गो थोड़े ही अरसा तक रहा। अब मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि तुमको गम हुआ, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे गम का अंजाम तौबा हुआ, क्योंकि तुम्हारा गम खुदा प्रस्ती का था, ताकि तुमको हमारी तरफ से किसी तरह का नुकसान ना हो। क्योंकि खुदा प्रस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम निजात है, और उससे पछताना नहीं पड़ता, मगर दुनिया का गम मौत पैदा करता है। खुदा में इस्लाम से बरकत बख्शे। आमीन आमीन। 2 तरह का गम है, सिर्फ 5-10 मिनट दूंगा आज। 2 तरह का गम है, खुदा परस्ती का गम और दुनियावी गम। दुनियावी गम जो है हमारे लिए बहुत सारी मुसीबतें पैदा करता है, बहुत सारे मुसीबतों के अंबार लगाता रहता है। जो खुदा परस्ती का गम है वो हमारे अंदर तौबा पैदा करता है, हमें खुदा की तरफ माइल करता है। अब हमने देखने ये है कि हम किस किस्म के गम के मारे हुए हैं। गम ये होता है कि हमारे अंदर ये गम लगा हुआ है, मेरे बच्चों के लिए अच्छे वसाइल नहीं है, मेरे खानदान के लिए अच्छे वसाइल नहीं है, मेरे पास अच्छे वसाइल नहीं है कि मैं दूसरों को सपोर्ट कर सकूं। हालात इस तरह के हैं कि मेरी जेब जो है वो हमें इजाजत नहीं देती कि शायद हम दूसरों के लिए अच्छे वसाइल और अच्छे ज़राए मुहैया करने वाले बन सके, खुदा की तरफ से अच्छे तरीके से इस्तेमाल होने वाले बन सके। हमारे अंदर गम होता है, दुख होता है, हम क्या करें। लेकिन यहां पर पौलुस रसूल जो खत लिखते वक्त पहले करंथियों के खत में उसने ये बात जाहिर की। खुदा का बंदा पौलुस कहता था अपनी कलीसिया को कि तुम तौबा की तरफ माइल हो, तुम्हारा ये दुख और भी बढ़े, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा दुख बढ़े। और ये दुख इसलिए वो बढ़ाना चाहता था ताकि उनकी तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन खुदा का बंदा ये सिखाता है कि दुनियावी गम जो है वो मौत पैदा करता है, हमारे अंदर हमें खुदा की बरकत से खाली करता है। अब हमने देखने हैं कि हमारे अंदर कौन सा गम भरा हुआ है, कौन सा गम हमें लेके डूब रहा है, कौन सा गम जो है हमारी जिंदगी में हमें मुश्किलात और परेशानियों में मुब्तला कर रहा है, कौन से दुख में मुब्तला है, कैसा गम है। खुदा की परस्ती का गम जो है वो हमारे अंदर तौबा पैदा करता है, हमें खुदा की तरफ माइल करता है। खुदा परस्ती का गम यानी खुदा के साथ पेवस्त होने का गम, यानी गुनाह पर शर्मिंदा होने का गम, यानी अपनी सारी बदकारियों का गम हमें यहां तक पहुंचाता है कि हम तौबा की तरफ माइल होते हैं। लेकिन जो दुनियावी गम है वो उसके बारे में लिखा हुआ है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है, गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है।
اور یہ موت ہمیں خدا کی بادشاہی سے، خدا کی برکت سے محروم کرتی ہے۔ اب ہم کس غم کے مارے ہوئے ہیں؟ اور اس رسول یہاں پر ان کو ایک بات سکھاتا ہے، میں خوش ہوں کہ تمہیں یہ غم لگا ہے، اس لیے نہیں، ان کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس لیے کہ ان کے غم میں ان کا رزلٹ دیکھ کر وہ خوش ہے۔ ان کے غم کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ توبہ کی طرف مائل ہوئے۔ آپ بچے دیکھیں اپنی زندگی کو ذرا، پتہ نہیں بھائی الیاس کو کتنی دیر سے شاید اس چیز کا انتظار ہوگا، شاید بچوں کو کتنی دیر سے اس چیز کا انتظار ہوگا، اندر ہی اندر شاید کبھی کبھی اپنے دل میں کرتے ہوں گے، سانو پتہ نہیں کدوں خدا اپنا موقع بخشے گا، کیسی خدا کی برکت و آسمان سے۔ کتنی دعائیں کی ہوں گی آپ لوگوں نے، کتنے زیادہ خدا کے حضور پیوست ہو کر اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن اس کا انجام کیا ہوا کہ آپ کی زندگی میں خدا نے برکت دے دی کہ آپ توبہ کی طرف مائل ہوئے۔ آپ کی زندگی میں یہ نتیجہ آپ نے اخذ کر لیا کہ خدا نے آپ کو برکت دے دی کہ آپ کی زندگی میں توبہ کی منادی ہو، آپ کی زندگی میں توبہ کا پیغام سنایا جائے، آپ کی زندگی میں خدا آپ کو اس آسمانی بادشاہت کی برکت سے نوازے جس کے سبب سے بہت ساری زندگیاں جو ہیں وہ خدا کی بادشاہت کی وارث ہو جاتی ہیں۔ کون سے غم کے ہم مارے ہوئے ہیں؟ ہم کون سے غم کے مارے ہوئے ہیں؟ کس غم میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں؟ لکھا ہے کلام مقدس میں یہاں پر وضاحت کے ساتھ ہے، خدا پرستی کا غم کیا کرتا ہے؟ توبہ پیدا کرتا ہے، اور دنیا کا غم کیا کرتا ہے؟ موت پیدا کرتا ہے۔ دنیا کا غم ہماری زندگی میں موت پیدا کرتا ہے، اور اب ہم سیکھ لیں اپنی زندگی میں کہ کون سا غم جو ہے، یہی نہ سمجھے کہ ہماری زندگی میں غم نہیں ہوگا، دکھ ہے، دکھ رہے گا۔ اس دل کے تخت پر کسی ایک شخصیت نے حکومت کرنی ہے، یا خدا باپ نے کرنی ہے یا ابلیس نے کرنی ہے، یا یسوع بادشاہ اس تخت پر بیٹھے گا یا شیطان بادشاہ اس تخت پر بیٹھے گا۔ کون سی اس شخصیت کو ہم اپنے دل کے تخت پر بٹھانا چاہتے ہیں، کون سے غم کو اپنے دل میں رکھنا چاہتے ہیں، یہ اب ہم نے سیکھ لینا ہے۔ خدا پرستی کا غم کیا کرتا ہے؟ اور یہ توبہ ایک دن کی بات نہیں میرے بچوں، یہ ایک دن کی بات نہیں کہ ہم نے اقرار کر لیا، توبہ کر لی، بپتسمہ پا لیا اور اب ہم اپنی زندگی میں آزاد ہیں۔ نہیں، ابھی آپ کی زندگی شروع ہوئی ہے، ابھی آپ کی زندگی شروع ہوئی ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ غم ہی غم ہے آپ کے لیے۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کے لیے دکھوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ بھلے آپ ڈر جائیں، بھلے آپ مضبوط ہو جائیں، لیکن آپ کے لیے دکھوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ الیاس، دکھوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ ابلیس آپ کو ستائے گا، ابلیس آپ کو شاید بہت ساری مصیبتوں میں ڈال دے گا تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جائے، لیکن کلام اقدس سکھاتا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا وہ زندگی کا تاج پائے گا۔ ہاللیلویا، یہ ہماری برکت کی بات ہے۔ خدا پرستی کا غم جو ہے وہ ہمارے اندر توبہ پیدا کرتا ہے، اور یہ توبہ ایک دن کی بات نہیں، یہ توبہ ہر روز کا پروسیس ہے۔ یہ گاڑی کا وہ پہیہ ہے جو ہر روز چلتا رہتا ہے، جب چلتا رہے گا گاڑی آگے بڑھتی رہے گی، پہیہ کھڑا ہو جائے گا گاڑی نہیں چلے گی، سفر اختتام کو نہیں ہوگا، آپ کا سفر جو ہے آگے نہیں بڑھے گا۔ ہم کون سے غم کے مالک ہیں؟ کون سے غم میں گرفتار ہیں؟ کون سا غم ہمارے دل میں بیٹھا؟ غم تو ہے، ایک نہ ایک تو ہوگا، یہ لازمی بات ہے، انسانی فطرت کے ساتھ یہ منسلک ہے، ہمارے اندر کوئی نہ کوئی غم تو ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا غم، روحانی غم ہے یا دنیاوی غم ہے، خدا پرستی کا غم ہے یا ابلیس پرستی کا غم ہے، خدا کی بادشاہت کا درد ہمیں لے کر ڈوبا ہوا ہے یا دنیا کے بہت سارے کاموں میں ہم شاید پھنسے ہوئے ہیں، بہت ساری مشکلات میں دھسے ہوئے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے۔ کون سا غم ہماری زندگی میں ہے، یہ آج صبح ہمیں دیکھنا ہے۔ لیکن میں پھر سے بتانا چاہتا ہوں
کہ خدا پرستی کا غم کیا کرتا ہے؟ خدا پرستی کا غم کیا کرتا ہے؟ توبہ پیدا کرتا ہے، توبہ کے انجام تک ہمیں پہنچاتا ہے۔ خدا پرستی کا غم ہمیں خدا کی بادشاہت کی وراثت دلاتا ہے۔ وہ بشپ نزاکت صاحب ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، پادری سرفراز صاحب، ہم دونوں عموماً یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جو دنیا کے بہت سارے خادمین ہیں، وہ جو، یہ میں نہیں کہتا بڑے خادمین بڑے امیر بھی ہیں نا، گڈیاں کو رکھیاں، لیکن میں نے بہت سارے ایسے خادموں کو دیکھا جو خدا کے ساتھ وفادار ہے، یقین مانے وہ اپنی جیب کے لیے ترستے رہتے ہیں کہ کیا کیا جائے، لیکن پھر بھی وہ اپنے خدا کا دامن چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں میں، فزیکلی طور پر ان کے ساتھ رفاقت ہے ہماری۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو شاید اندر ہی اندر بہت ساری چیزوں کے لیے کڑتے رہتے ہیں، لیکن خدا ان کو آسمانی بادشاہت کی وراثت دلانا پسند کرتا ہے۔ دنیا کا غم جو ہے وہ موت پیدا کرتا ہے، لیکن جو خدا کی بادشاہت کا غم ہے، جو تو خدا پرستی کا غم ہے، وہ ہمیں توبہ کے انجام تک پہنچاتا ہے۔ کبھی کبھی لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں رہتے ہوئے غریب لوگ ہیں، یہ ٹھیک، غربت ٹھیک نہیں ہے، وہ سمجھتے غربت لعنت ہے۔ تو پھر میں ایک بات سوچتا ہوں کہ یسوع مسیح بھی غریب تھا۔ دنیاوی طور پر یسوع مسیح کیا تھا؟ ایک بڑائی کا بیٹا تھا، ایک بڑائی کا ترخان کا بیٹا تھا، اور جو ترخان کا بیٹا ہوتا ہے، میں نہیں سمجھتا وہ بہت زیادہ امیر ہوتا ہے۔ ایک غریب شخصیت، غریب لوگوں کے ساتھ پیوست رہنے والا، اور اس نے خود یہ فرمایا کہ تم غریب بنو۔ غریب کا مطلب یہ دل کا غریب ہونا ہے، یہ مالی طور پر نہیں۔ مالی طور پر اگر خدا برکت دیتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، میں سمجھتا ہوں خدا کے جلال کے لیے ہے، لیکن ہمیں دنیا کا غم جو ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ وہ موت پیدا کرتا ہے۔ وہ ہمیں دنیا کا غم جو ہے موت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ دنیا کا غم جو ہے وہ ہمیں خدا کی بادشاہت سے دور رکھتا ہے، لیکن خدا پرستی کا غم جو ہے ہمیں خدا کے ساتھ جوڑتا ہے۔ دکھ رکھنا ہے اپنے اندر، درد رکھنا ہے ہر روز، روزے کے ساتھ، دعا کے ساتھ، میں خدا کے ساتھ کس طرح منسلک ہو سکوں، میں خدا کے ساتھ کس طرح پیوست ہو سکوں۔ اگر خدا کے ساتھ پیوست ہو سکتے ہیں، خدا کے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں، تو ہمارے لیے برکت کی بات ہے۔ لیکن اگر نہیں ہے، دنیا کا غم ہے، تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ دنیا کا غم جو ہے ہمارے لیے کیا پیدا کرتا ہے؟ موت۔ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے۔ یعنی دنیاوی زندگی کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں یسوع مسیح کی مانند بننا ہے، جس نے وہ دنیا میں رہ کر اپنے باپ کے ساتھ منسلک۔ ہمیں دنیا میں رہ کر اپنے مالک یسوع مسیح کے ساتھ منسلک رہنا ہے، تاکہ اس کی بادشاہت کے وارث ہم کہہ سکیں۔ یہ بات ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے میرے عزیزوں۔ دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے، لیکن خدا پرستی کا غم کیا کرتا ہے؟ توبہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہر روز توبہ کی طرف لے کے جاتا ہے، ہر روز توبہ کی زندگی بخشتا ہے، تاکہ خدا کی بادشاہت کے لیے ہم تیار ہوتے چلے جائیں۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کریں، سروں کو جھکائیں گے، سب جھک جائیں گے، سب اپنی آنکھیں بند کریں گے اور خدا کے حضور سے دعا کریں گے۔ خدا کے حضور سے برکت کی دعا کریں، سلامتی کی دعا کریں گے، خدا کے حضور سے